नाज़रीन, इख्तिलाफ़ नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, टैक्सेस से भरपूर 18,877 अरब रुपए का आइंदा माली साल का बजट जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है और जिसकी पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुखालफत भी की और उसे अवाम दुश्मन बजट भी कहा और कुछ रोज़ जो है हुकूमत को ब्लैकमेल भी किया और बिलाखिर पीपल्स पार्टी की मुफाहमती मुखालफत और बकौल फैसल वाडा बजट ठोक बजाकर जो है वो पास हुआ है। और अगर बजट की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और गरीब आवाम पर 3,000 अरब रुपए के करीब नए टैक्सेस का बोझ डालने के बाद हुकूमत ने अराकीन पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने की तरमीम ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली है और जिसमें अराकीन असम्बली का सफरी अलाउंस जो है वो 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया गया है। और सोने पर सुहागा ये भी है कि सालाना फ़िज़ाई टिकट्स इस्तेमाल ना होने पर मनसूख करने की बजाय अगले साल वो इस्तेमाल कर सकेंगे और सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए हैं। और बजट में मज़ीद क्या तरमीम की गई हैं, इसी पर आज हम अपने पैनलिस्ट की जो है राय भी जानेंगे। आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और क्या देख रहे हैं आप, 1 जुलाई से कौन से नए जो हैं वो टैक्सेस लगने जा रहे हैं, क्या फिर मज़ीद जो है महंगाई का तूफान आने वाला है? जी, हुकूमत ने जो महंगाई की जो शरह का जो टारगेट रखा है वो तो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि ये जो बजट है खुद हुकूमत ये कह रही है कि ये IMF का बजट है और इसके बाद एक आम आदमी की जिंदगी पर 1 जुलाई से ऑनवर्ड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। देखें, एक तो हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी आपने टैक्स इकट्ठा करना है ना, और आपने इस टैक्स इकट्ठा करने के नाम पे जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को जो है उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। एक आम आदमी की जो बाइंग पावर है उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया। ग्रोथ रेट का टारगेट आपने 3.5 रख लिया, लेकिन इस बात का खदशा है कि आने वाला जो साल है उसमें आपने जो टारगेट्स रखे हैं ये आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ग्रोथ स्लो कर दी। लोग, यानी जो इकोनॉमी है वो चलेगी नहीं। आप ये कैसे टैक्सेस इकट्ठे करेंगे, आप कैसे मईशत को चलाएंगे? आपने सिर्फ IMF के कहने पे टैक्सेस लगा दिए, आपने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, जिससे आम आदमी ने जो चीजें खरीदनी है, जो पैक्ड आइटम है, जनरल स्टोर की आइटम है, उनकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी। आपने दूध पर सेल टैक्स जो है वो लगा दिया। इसके अलावा पेट्रोल पे जो लेवी है वो बढ़ गई, पेट्रोल पे लेवी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, इससे महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद आपने बुक्स पे, ठीक है, जो एग्जेम्पशंस हैं वो बरकरार रखी, लेकिन जो दीगर स्टेशनरी आइटम्स हैं उन पे उसको बरकरार रखा। फिर आपने इसके अलावा जो दाल, चावल, आटा, चीनी ये महंगी होने जा रही हैं और इसमें अब चंद घंटे रह गए हैं। इसके अलावा अद्वियात जो हैं, बहुत सी अद्वियात जो हैं वो महंगी होने जा रही हैं। बिजली 10 जुलाई से पहले महंगी करनी है आपने, बिजली और गैस की कीमतों में 10 जुलाई से पहले इजाफा करना है। उसके बाद IMF ने आपके पास आना है और उसके बाद मामलात आगे चलने हैं। और खुद सोचें कि जो इस वक्त ऑलरेडी एक आम आदमी 35 से 36 रुपए जो फी यूनिट है वो बर्दाश्त कर रहा है और अगले चंद दिनों में, अब यानी हफ्ते डेढ़ की बात रह गई है, उसमें बिजली और गैस जो है वो मजीद महंगी होने जा रही है। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? SROs का एक तूफान जो है चंद घंटों बाद वो आने वाला है। और उसके बाद एक तो ये इंपैक्ट है ना जो टैक्सेस में इजाफे की सूरत में, एक साइकोलॉजिकली उससे पहले ही यानी अब महंगाई बढ़ने शुरू हो गई है। और एक जो होता है हमेशा से हमारे मुल्क में, एक इंपैक्ट वो होता है जो ये अपने मयर्स से लगाते हैं, दूसरा जो बद इंतजामी होती है, जो कि बुनियादी तौर पे इंतजामिया ने मेक श्योर करना होता है कि मिस यूज ना हो रहा हो, एक हाइप क्रिएट हो जाती है, वो अलग से एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा जो महंगाई में इजाफा करेगा। अपने अखराजात कम नहीं किए, जो टैक्स दे रहे थे उनको मजीद जो है उनका खून पसीना नचोड़ा जा रहा है और लोगों की बाइंग पावर बढ़ाई नहीं है। तो इसके बाद मुझे तो आगे आने वाले जो महीने हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नजर आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तो बच गया डिफॉल्ट से, लेकिन आपने एक आम आदमी को, खजाना साहब तो ये कह रहे हैं कि मईशत में इस्तेहकाम आया, मजीद बेहतरी भी आ रही है, ग्रोथ भी बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसे में अवाम डिफॉल्ट कर रही है। और जबकि बिजली के जो भारी भरकम बिल हैं 2 गुना जो है वो हम देख रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं हर चीज पर, तो ऐसे में अवाम के लिए फिर क्या रिलीफ है?
انفارچونیٹلی ہمارے جو وزرائے خزانہ ہوتے ہیں سوائے کوئی چند ایک کے، یہ اپنی نوکری کرتے ہیں، بریف کیس اٹھاتے ہیں، انہوں نے عوام میں تو جانا نہیں ہوتا، پھر یہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، انہوں نے عوام میں نہیں جانا. تو انہوں نے تو وہ کام کر دیا کہ ہم جی آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر تھا، اور تیاری ان کی تھی نہیں. ٹیکس جس طرح انہوں نے تھوپ دیے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی تھی وہاں پر بڑی ریزسٹنس ہم نے دیکھی، اگرچہ ان کی جو سفارشات ہیں بہت بڑی تعداد میں مسترد ہوئی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی پریشر ڈیولپ کیا کسی حد تک جو ٹیکس کی ایگزمپشنز کے حوالے سے ایک کچھ جو ہے نا وہ اس میں بہتری آئی. لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنے جا رہا ہوں، میں اس میں جی عادل آپ کی طرف میں بعد میں آتی ہوں. جی میں بعد میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. عادل صاحب، مدثر رانا صاحب جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں. مدثر، بجٹ پیش کیا گیا، آج منظور بھی ہو گیا قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سفارشات، کچھ تجاویز جو تھی وہ کمیٹی کو بھیجی گئیں، کیا امینڈمنٹس کی گئی ہیں؟ جی شکریہ. پہلے تو میں آپ کو 2-3 اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جی کہ جو 18,877 ارب روپے کا بجٹ آج منظور کر لیا گیا ہے. آپ آج کا دن دیکھ لیں اور پھر جب یہ کمنگ فسکل ایئر 2024-25 ختم ہو رہا ہوگا تو اس دن آپ ایکسپینڈیچر دیکھ لیجئے گا. یہ ایکسپینڈیچر شوٹ کریں گے تقریباً 23,000 ارب روپے کے قریب یہ بجٹ جا کے پہنچے گا. اس وقت فائنانس منسٹری کا اسٹیمیٹ ہے کہ کمنگ فسکل ایئر میں جو اوورال فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہوگا 7,283 ارب روپے کا. لیکن جو فائنانس منسٹری میں میرے سورسز ہیں ان کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ کمنگ فسکل ایئر میں جو اوورال فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 11,000 ارب روپے تک شوٹ کرے گا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو ٹارگٹ رکھ رہے ہیں فار دی کمنگ فسکل ایئر، کوئی بھی ٹارگٹ ریئلسٹک ٹارگٹ نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا ہے 12%، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو ٹیکسیشن میئرز لیے گئے ہیں کمنگ فسکل ایئر میں مہنگائی 12% پہ کنٹرول کر لی جائے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ جو ایف بی آر کا ٹارگٹ 12,970 ارب روپے کا رکھا گیا ہے، ایف بی آر نے کرنٹ فسکل ایئر میں اپنی تمام مشینری یوز کر لی ہے، لیکن اس سال بھی ایف بی آر کو 100 ارب روپے سے ریونیو 100 ارب روپے سے زائد کا ریونیو شارٹ فال ہوگا، اور آئندہ مالی سال کے دوران ایف بی آر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے گا. میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس رکھے گئے ہیں بجٹ میں، آخرکار یہ گراؤنڈ پہ کہاں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ ٹارگٹس اچیو کیے جائیں گے. کیونکہ جب انفلیشن ہوگی، جب اتنے زیادہ ٹیکسیشن میئرز لیے گئے ہیں تو اس کے اگینسٹ میں اکانومی جو بڑھنی ہے وہ اکانومی اور زیادہ شرنک ہو جائے گی، اور جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں گروتھ کے وہ ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوں گے. اب اگر بات کر لی جائے آج کی پروسیڈنگ کی، ٹھیک ہے وزیر خزانہ نے جو کلاس بائی کلاس ہے وہ اس کی بجٹ کی منظوری لے لی ہے، لیکن یہ ایک میرے نزدیک اور جو فائنانس منسٹری کے سورسز ہیں جو بتا رہے ہیں، کیونکہ فائنانس منسٹری میں جو بجٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو 2 دہائیوں سے اس بجٹ کو بنا رہے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بجٹ اتنا ان ریئلسٹک ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن میں جو مشکلات آنی ہیں وہ اس دفعہ دیکھے گی. لیکن کیونکہ آئی ایم ایف کا جو ڈنڈا ہے، آئی ایم ایف کا ڈنڈا پاکستان کے گلے میں اس حد تک پھنس چکا ہے کہ پاکستان اگر یہ نہ کرے تو پاکستان تب بھی مرتا ہے، اور اگر کرے تو تب بھی پاکستان کی عوام کا بھرکس نکلتا ہے. اب صورتحال یہ ہے جو تازہ ترین صورتحال ہے، فائنانس منسٹری میں اس وقت لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جو آئی ایم ایف نے کرنا ہے، جو آئی ایم ایف کی ہدایات آنی ہے وہی کر لیا جائے. فائنانس منسٹری کی اپنی کوئی پالیسی نہیں چل رہی، کیونکہ جو میرے پاس رپورٹس ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو اقدامات کیے جائیں گے، فار ایگزامپل اگر پاکستان 1 روپے کی پیمنٹ کر رہا ہے اس کی بھی رپورٹ ہمیں آئی ایم ایف کو کرنی ہے. ہم آئی ایم ایف پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. آئی ایم ایف ہماری حکومت نے اپنے اخراجات کتنے کم کیے ہیں؟ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. کرنٹ فسکل ایئر میں جو بجٹ تھا وہ 14,500 ارب روپے کا تھا، لیکن کمنگ فسکل ایئر میں یہ بجٹ آیا ہے 18,887 ارب روپے کا، یعنی کہ 4,500 ارب روپے کا انکریز ہے. مور دین 30% گورنمنٹ کو جو ایکسپینڈیچر ہے وہ شوٹ کر گئے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ گزشتہ مالی سال کی نسبت بلکہ ایکسپینڈیچر میں زیادہ اضافہ ہے. مدثر یہ بتائیے گا، مدثر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا مشکل حکومت کو پیش آئے گا جو یہ داد و شمار سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو کیا پھر ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک
منی بجٹ بھی آ سکتا ہے کیا؟ اس کی بھی افواہیں کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں. اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں نے جو سفارشات بھجوائی تھی اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا اور کتنی ریجیکٹ ہوئی اور کتنے ٹیکسز جو ہے وہ لگے ہیں عوام پر؟ جو آپ نے پہلی بات کی ہے منی بجٹ تو ہوپ فلی مجھے لگ رہا ہے کہ پہلی جو ششمائی ہوگی اسی میں ہی منی بجٹ آ جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کی یہ سخت ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، ان کو فلفل کرنے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا گورنمنٹ اور ٹیکسیشن میئر لے گی، یہ چیز بالکل کلیئر ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس ہے جہاں پہ فائنانس بل کو ڈسکس کیا گیا ہے، انہوں نے مور دین 120 پرپوزلز دیے تھے جس میں جو ان کی پرپوزلز ایکسیپٹ نہیں ہوئے. بیسیکلی تو انہوں نے جو عام آدمی کو امپیکٹ کرنے والے پرپوزلز تھے ان کو بجٹ میں ختم کرنے کی تجویز دی تھی، جیسا کہ دودھ پر سیلز ٹیکس عائد نہ کیا جائے، اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس عائد نہ کیا جائے. لیکن فائنانس بل میں آج جب فائنل اپروول ہوئی ہے تو دودھ پر بھی سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، اسٹیشنری پر صرف بکس پر جو ہے وہ سیلز ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے. ادروائز تو جو ایک عام بچہ ہے، غریب کا بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے اور وہ عام پینسل مارکر ریزر یوز کرتا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان ریئلسٹک اپروچ کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو انتہائی مائنر لیول پہ جہاں سے ٹیکس کلیکشن ہونی ہے، یعنی کہ اگر اسٹیشنری پر جو ٹیکس عائد کیا گیا ہے اس کا مجموعی طور پر امپیکٹ آئے گا فائنینشلی طور پر 1 ارب روپے کا. 1 ارب روپے کوئی میٹر نہیں کرتا جہاں پہ سینکڑوں نہیں بلکہ اربوں ارب روپے کی ٹیکسیشن میئر ہو رہی ہو. اور جو انہوں نے مدثر بھائی جو انہوں نے صنعتی جو یونٹ ہے ان کو جو انہوں نے 10 روپے بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا تھا، یعنی جو اضافی دی جا رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہم وہ سستی کر دیتے ہیں. کیا وہ آئی ایم ایف نے سنا اس پہ اعتراضات بھی کچھ اٹھائے تھے؟ اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ 10 روپے کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پہ تو 240 ارب روپے کے لگ بھگ ان کو فائدہ پہنچ رہا تھا. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا الٹی گنگا بہتی ہے میرے نزدیک، اور جو اگر آپ دیکھیں فائنانس منسٹری کی جو پالیسیز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں نا اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ اب جب جو بھی کام کرنا ہے اس کی آئی ایم ایف سے اپروول ضروری ہے، جیسا کہ کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس پروگرام میں جانا ہے، اور اگر آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی جائیں گی یا ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں مانی جائیں گی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرض پروگرام سائن کر لے گا. انفارچونیٹلی یہاں پر ٹھیک ہے مدثر، وہ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اعتراف بھی کریں اس چیز کا. جی صاحب مدثر صاحب یہ بتائیے کہ خود مختار قومیں، خود مختار پارلیمان، خود مختار پولیٹیکل چوائسز کرتی ہے. کیا آپ کی نالج میں کسی شخص نے پارلیمان کے اندر اپوزیشن کے علاوہ گورنمنٹ سائڈ سے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کی ہے کہ یہ ٹیکسیشن بہت زیادہ ایکسیسو ہے، ہمیں کوئی اور میجر لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بات ایکسیپٹ تب ہوتی ہے نا اگر یہاں پر کوئی ہماری بات کی سنوائی ہو سکے. اگر فار ایگزامپل پرائم منسٹر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر یہ بجٹ بنایا ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے وہ خود یہ کہہ رہی ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارلیمان کی یا جو پارلیمانی لیڈرز ہیں یا جو آپ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ارکان ہیں ان کی بات کی کیا وقت رہ گئی ہے. ٹھیک ہے مدثر، بہت شکریہ آپ کا. اور صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے مدثر بھی یہ بتا رہے ہیں بات، اور جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی جانب سے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ یہ جو بجٹ بنا ہے یہ آئی ایم ایف کی مشاورت سے بنا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی عوام کو کیا ریلیف دیا گیا پھر؟ دیکھیے ہم ہر سال اس وقت کے قریب بجٹ کے اوپر کچھ باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، پھر درمیان میں منی بجٹس آ جاتے ہیں، ان پہ باتیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسی میکینیکل سی ایکسرسائز ہے کہ آپ اور میں اور عدیل اور حسن ہم اس پہ اس ہفتہ بات کریں گے، شاید اگلا ہفتہ بات کریں، اس کے بعد کوئی اور 6 بجے کی خبر، 9 بجے کی خبر، 10 بجے کی خبر آ جائے گی جس کے اوپر ہم بات کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ ظلم جو کہ ایک غریب آدمی کے ساتھ ایک شاید اس کے اندر کیا جا رہا ہے، جس طرح ابھی مدثر نے بتایا، بچوں کی کتابوں، پینسلوں، ربڑوں کے اوپر ٹیکسیشن سے لے کے جو 1 ارب روپے ہے صرف ٹیکس جو غریب آدمی کے اوپر لگ رہا ہے، یہ 1 ارب روپیہ تو ابھی آپ چیف منسٹر پنجاب کی ذرا بجٹ چیک کریں نا کہ دفتر کا کتنا ہے. 1 ارب روپیہ تو کوئی بات نہیں ہے اتنے بڑے ملک کے لیے، اتنے بڑے صوبوں کے لیے، اس طرح کی اکانومی کے لیے.
IMF نے آپ کو کچھ ریونیو ٹارگٹس دیے ہیں, نیچرلی وہ دے گی. اگر وہ آپ کو لون دے رہی ہے تو آپ کو کہے گی کہ آپ اس لون کو واپس کرنے کے وسائل کیسے پیدا کریں گے. لیکن پارلیمان کا ایسے لوگوں کا, خاص طور پہ ہم اس میں فائنانس منسٹر کو نہیں شامل کرتے کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب الیکٹڈ اس طرح کسی نے ان کے لیے ووٹ نہیں کیا, وہ لوگوں کو رسپانسبل نہیں ہے, وہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے, کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہے اس طرح. لیکن وہ لوگ جو نیشنل اسمبلی میں ہیں, جو کم از کم کہتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں, جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقے, اپنے اپنی کنسٹیچوئنسی کے انٹرسٹس کو پارلیمان میں جا کے اٹھائیں گے. کوئی ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے, کوئی شیخوپورہ سے ہے, کوئی کراچی سے ہے, کوئی لاہور سے ہے, کوئی پشاور سے ہے, کوئی کوئٹہ سے ہے. ان کا کام ہے کہ وہ اپنے کنسٹیچوئنٹس جو ان کے علاقے میں لوگ رہتے ہیں, جو پسماندہ لوگ ہیں, جو خوشحال لوگ ہیں, جو کاروبار کرتے ہیں, جو زراعت کرتے ہیں, کہ ان کے انٹرسٹس کی پارلیمان کے اندر نمائندگی کریں گے. اپنے انٹرسٹس کو نہیں دیکھیں گے, اپنے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی طرف صرف نہیں دیکھیں گے, بلکہ بتائیں گے کہ میرے علاقے کے اندر 40,000 کسان ہیں, اس کی یہ ڈیمانڈ ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ وہ میرا ووٹر ہے, اس نے مجھے ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ, جس کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ یہ ہماری پارلیمان جو پاور ایکسرسائز کرتی ہے وہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے, کہ میں اس سیکرڈ ٹرسٹ کی بنا پر اس پارلیمان میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان 2 چیزوں کے خلاف ہوں یا ان 3 چیزوں کے خلاف ہوں. اگر یہ بات بھی نہیں کریں گے تو پھر جمہوریت کی جو بیسک ایزمپشن ہے نا, وہ کلیپس ہو جائے گی. میں اپنے علاقے سے کسی کو ووٹ کر کے کیوں پارلیمان میں بھجواتا ہوں؟ اس وجہ سے تاکہ جب میرے انٹرسٹ کی باری آئے, جب مجھ پہ ٹیکس لگنا ہو یا مجھ پہ کوئی پینل کانسیکوینسز لگنے ہوں, یا میرے کاروبار, میرے رزق, میرے بچوں, ان کی تعلیم کو, صحت کے اوپر بات ہو, تو میرا منتخب نمائندہ پارلیمان کے ایوان میں جا کے میرے انٹرسٹس پہ بات کرے, کچھ کھڑا ہو, کوئی پوائنٹ ریز کرے, کوئی طریقہ ڈھونڈے اس کے ارد گرد. اگر آپ اس کو صرف ربر سٹیمپ کر دیں گے, اگر آپ کہیں گے کہ بس کہیں پہ ایک ان الیکٹڈ فائنانس منسٹر نے ایک انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی کے ساتھ مل کے ایک بجٹ بنایا اور ہماری پارلیمان نے اس کے اوپر ووٹ کر دیا, تو میں بصد احترام کہوں کہ پھر اس کو الیکٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی پارلیمان کو, پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ لوگوں سے ووٹ لے کے ان کے انٹرسٹ پہ آئیں. پھر آپ کہیں کہ جی یہ 10, 15, 20 لوگ ہیں, یہ بڑے سمارٹ ہیں اور یہ بڑے اچھے فیصلے کریں گے ملک کے لیے, آپ ٹرسٹ کریں اور ان کے تھرو فیصلے کروا دیں. ڈیموکریسی کے اندر ہر پارلیمان کے ممبر کا کام ہے کہ وہ اپنے کنسٹیچوئنٹس کی بات کرے, وہ بات مانی جائے نہ مانی جائے, وہ والا پارلیمان کا شخص اپنے کنسٹیچوئنٹس کے مطابق ووٹ کرے. اس کے علاقے کے لوگ بجٹ کے حق میں ہیں تو حق میں کرے, خلاف ہیں تو خلاف کرے. یہ آواز, یہ سیکرڈ ٹرسٹ, یہ گورننس کی رسپانسبلٹی, یہ پارلیمان کا کام ہمیں اس پورے پروسیس میں نظر نہیں آتا. باقی ہم اس بات کا ادراک ہے, ہر پاکستانی کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان معیشت میں ایک مشکل وقت میں ہے, ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, ہمیں ضرور کرنے چاہیے. دیگر ممالک نے بھی مشکل فیصلے کر کے تو وہ اس IMF ٹائپ جھنجھٹ سے نکلے ہیں. بھارت نکلا ہے, دیگر اس طرح کے ممالک ہیں جو اب سے 20-25 سال, 10, 15, 20 سال پہلے تک IMF کے پاس تھے اور اب نہیں ہیں. ہم بھی انشاءاللہ اس میں سے نکلیں گے, لیکن اس سارے پروسیس میں پارلیمان کی, اس ووٹ کی, اس الیکٹڈ بندے کی, اس کنسٹیچوئنسی کی کوئی تکریم رہنے دیں. صرف یہ نہ کریں کہ بس ایک جگہ سے آ گئی ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے اور اس کو پاس کر دیں گے اور فائنانس منسٹر صاحب سے کوئی مشکل سوال نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ ہماری پارٹی کے فائنانس منسٹر ہیں. آپ کا کام ہے, سالم سیکرڈ ٹرسٹ ہے, عوام نے آپ کو امانتاً وہاں بھیجا ہے ایوان میں. کم از کم حکومت کے ممبران سے میری گزارش ہے, آپ کی بات نہ بھی سنی جائے, آپ عوام کی بات تو کریں فلور آف دا پارلیمنٹ کے اوپر. اگر یہ بھی نہیں کرنی تو پھر کیوں کر رہے ہیں اب جمہوریت, کیوں ہم نے پارلیمان بنائی ہوئی ہے؟ جی ٹھیک ہے, خرچے کے علاوہ صرف خرچہ کرنے کے لیے بنائی ہے. جی عدیل آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ساتھ صاحب یہ بات کر رہے ہیں پارلیمان کے حوالے سے, اور آج آپ نے دیکھا بجٹ میں جس طرح سے سفری الاؤنس دیے گئے ہیں اراکین پارلیمنٹ کو, اور حکومت ایک طرف جو ہے اخراجات کم کرنے کی بات کرتی ہے, کفایت جاری کی بات کرتی ہے, لیکن اس طرح سے ہم نے دیکھا یہ تو وہی ایک روایتی بجٹ ہی دیکھا گیا ہے اس میں. جی یہ بجٹ غیر روایتی ہے, اور اس میں یہ غیر روایتی اس طرح ہے کہ اس سے پہلے تو کوئی سیاسی طور پہ بھی کوئی کہہ دیتا تھا نا کہ وہ بجٹ
عوامی ہو یا نہ ہو کہ یہ عوام کا بجٹ ہے، یہ اب خود حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اور آئی ایم ایف کے بجٹ میں انہوں نے جس طرح آنکھیں بند کر کے سب کچھ انہوں نے آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر عوام کو چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ بات کر رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ خدا نخواستہ آنے والے جو مہینے ہیں ان میں بہت زیادہ جو صورتحال ہے وہ عجیب و غریب ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے ملک کو تو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس میں ہم نے ایک عام آدمی کو ڈیفالٹ روزانہ کی بنیاد پہ عام آدمی ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ اب عام آدمی قرضہ لے کے اپنا بل اتارتا ہے، آپ بجلی کا بل افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس گرمی کے اندر، آپ نے بائنگ پاور نہیں بڑھائی، آپ نے یہ سارا کچھ کر کے جو بیچارہ پہلے سے ٹیکس دے رہا تھا مڈل کلاس کو تو آپ نے تباہی کر دیا، اور جو پہلے سے ٹیکس دے رہا تھا اور اس سے بھی ایٹ سورس کٹ رہی تھی، آپ نے اس کے اوپر اور زیادہ ٹیکس کا بوجھ لاد دیا، اپنے اخراجات آپ نے کم نہیں کیے، لیکن مدثر بات کر رہے تھے نا، مدثر کی ایک سٹوری تھی ایک دو روز قبل میں پبلش بھی ہوئی روزنامہ دنیا میں بھی، کہ 905 ارب روپے سالانہ نقصانات جو ہیں پہنچ گئے ہیں جو سرکاری حکومتی ملکیتی ادارے ہیں، یہ 3 ارب ڈالر سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ آپ آئی ایم ایف سے ہر سال 1 2 3 ارب ڈالر کے لیے آپ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور کتنی بڑی لیکیج ہے یہ سالانہ جو لیکیج ہو رہی ہے ہمارے جو سرکاری ملکیتی ادارے ہیں۔ یہ مراد دی گئی ہیں، کون سی مراد؟ کوئی 2-4 چیزیں بتائیں تاکہ پھر اس کو میں آپ کو بتاؤں کون سی مراد کی بات کر رہے ہیں۔ سفری الاؤنس کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین انتقام بجٹ ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں بجٹ لے کر آتی ہیں، اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا جب یہ منشور لے کر آیا تھا، عوام سے انتقام لینا، اور انہوں نے کس سے لینا؟ اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے اشرافیہ سے لینا ہے۔ یہ تو بجٹ میں انتقام لیتے ہیں ان افراد سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے غصہ نکالا ہے کہ فارم 45 پر آپ نے ہمیں منتخب نہیں کیا، ہم فارم 47 کے تحت آئے ہیں، اور پھر ہم آپ پر 3000 ارب روپے کا ٹیکس لگاتے ہیں۔ 2 جواب۔ اب عوام پریشان بیٹھی ہے کہ ہم نے تو ان کو انتخاب کیا یا نہیں کیا، یہ الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے 3000 ارب روپے کا ٹیکس لگا دیا، اور رہتی کہتی کسر جتنے پارلیمنٹیرینز تھے کسی ایک نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ 34,000 ارب روپے قرضہ لینے کے لیے آپ قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کر رہے ہیں، قرضہ لینے بھیک مانگنے کے لیے وہ آپ قومی اسمبلی سے منظوری کروا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ 710 ارب روپے کس پر لگنے ہیں؟ قومی اسمبلی، سینٹ، ایوان صدر ہاؤس، ایوان صدر سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہاؤس، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، منسٹرز، ان کے پروٹوکول ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا میں حسن گزارش کروں، میں بہت بصد احترام میں آپ کی بات نہیں روکنا چاہتا، اتنے اربوں روپے کے پروٹوکولز کی بات سن کے ہم نے کوئی اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں کوئی تھوڑی خدا خوفی ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں کی حکومت ہے، آپ کی کوئی جدی پشتی بادشاہت کے اندر نہیں آئی۔ آپ کیسے اپنے اخراجات بڑھا کے لوگوں کے اوپر آپ 100 دفعہ لگائیں لوگوں کے اوپر ٹیکسز، لیکن یہ بھی بتائیں کہ کل سے پرائم منسٹر اس بلٹ پروف مرسیڈیز اور 35 گاڑیوں کے کیراوان کے اندر چیف منسٹر پنجاب نہیں گھومیں گی۔ اب یہ اپنی کفایت شعاری بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے خرچے کے اوپر یہ کریں گے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خدا کا واسطہ ہے، استغفار پڑھنے کا وقت ہے۔ معذرت، یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے نا قرضہ اتارنے کے ایک نسخہ پیش کیا، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ حسن صاحب اور سعد صاحب، جو یہ تجویز جو انہوں نے پیش کی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس پر آپ کا موقف بھی لیں گے، لیکن آج یہاں پر شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جس طرح سے مصطفیٰ کمال صاحب نے مشورہ دیا ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کا یہ مشورہ جو کتنا قابل غور ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ آغاز تو وہ اپنے آپ سے کریں نا، ایم کیو ایم والے سارے لیڈران وہ اکٹھا کریں کہ جو انہوں نے ایم کیو ایم کے ماضی کے دور میں جو انہوں نے ان پر الزام لگتے تھے قبضوں کے اور دیگر معاملات کے، وہ ساری اکٹھی کر کے جمع پونجی جو انہوں نے کی ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروائیں۔
یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، قدم بڑھانا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے ان کے لیے. پارلیمنٹ میں جا کے بڑی بڑی تقریریں کرنا، بیانات دینا، اعلانات، دعوے، اور پھر یہ کہنا کہ میں شاید بہت ایک اچھی اور عوامی جذبات سے کھیل رہا ہوں، یہ بہت عجیب و غریب سا کھیل ہے. بنیادی طور پہ جب بات کر رہے تھے تو ایک اعلامیہ جاری ہوا پرائم منسٹر آفس سے، اور بڑا ہی مذاقہ خیز یہ اعلامیہ ہے. آپ اندازہ کریں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا عوام سے اتنا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر آفس کی جانب سے. پرائم منسٹر آفس کی جانب سے پریس ریلیز جاری ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، پینشنرز اور مزدوروں کو ریلیف دیا. بجٹ میں صحت، تعلیم، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی، اور ایسا ممکن نہیں کہ غریب ٹیکس دے اور اشرافیہ کو ٹیکس مراد دی جائیں. انہوں نے کہا کہ کیا کمال عوامی بجٹ ہے. اس اعلامیے میں یہ انہوں نے یہ بات کی. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر ایک طرف وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اتنا 3,3200 ارب روپے کا ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ اعلامیہ جاری کر رہے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر آپ نے چھوڑا کوئی نہیں، ٹیکسز کی بھرمار کر دی. دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ عوامی بجٹ ہے جو ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ اندازہ کریں، میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی ایک چیز کو سستی ہوئی ہوگی. آپ اندازہ کریں، دودھ، دہی، کپڑے، صابن، شیمپو، کوکنگ آئل، بچوں کا دودھ، چینی، چائے پتی، مشروبات، گھی، ٹیکسٹائل، چمڑا، تانبا، کوئلہ، پلاسٹک، طبی آلات، سیمنٹ، الیکٹرانکس، گڑیاں، موبائل فون، کاسمیٹکس، مصنوعی زیورات اور پرفیومز، لوشن، یعنی کہ ہر چیز. انہوں نے کہا روٹی نہیں کھانے دینی ان غریبوں کو، اور ان سے مزید ان کو نچوڑتے ہوئے ٹیکس لے لیے جائے. اور دوسری طرف میں اپنے دونوں دوستوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف سعد صاحب، اور دوسری طرف آپ دیکھیے اور عدیل صاحب سے ایک سوال، ایک چھوٹا سا سوال بات پوری کر لوں. 177 دفعہ یہ منشور میں، جب منشور آنے سے پہلے وہ الیکشن کیمپین میں 177 ٹائمز انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم غریبوں کو جب اقتدار میں آئیں گے تو ریلیف دیں گے، بجلی سستی کریں گے، پیٹرول سستا کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، حالات بہتر کریں گے. اور کس چیز کا یہ ایج لیتے رہے کہ ماضی میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو ملک کو انہوں نے ستیہ ناش کیا، ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم سمجھتے رہے کہ شاید اس نے واقعی کچھ خراب کیا. ہم جب ڈاکومنٹس دیکھتے تھے وہاں پہ حالات الٹ ہوتے تھے. مان لیا آپ نے آ کے IMF کے پاس گر گرائے اور آپ نے کہا کہ آ کے حالات بہتر کریں، اور آپ نے پاکستان کی خاطر آپ نے IMF کے پاس جا کے جو فنڈ لے کر آئے. لیکن اس کے بعد اب تک آپ نے کیا کیا؟ یہ ٹیکسز نہیں لگنے تھے. اگر آپ PDM کے دور حکومت میں مثبت فیصلے کرتے، آپ اپنے اشرافیہ کو نوازنے اور اپنوں سے نکل کر عوام کا نام سوچتے. جی ساسا، گزارش یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کی اور پرائیویٹ بندے کی تو کیا بات ہو، 10% تو مزید اوپر سپر ٹیکس لگا کے 45% کے اوپر تو یہ ریٹ لے گئے ہیں. بٹ مجھے آپ حسن بتائیے، مجھے ہماری پلیز رہنمائی فرمائیں، سننے والوں کی بھی، آپ بھی اور عدیل بھی، کہ آپ کے خیال میں اگر نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے، جس میں حسین نواز، حسن نواز وغیرہ، جن کی بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں باہر، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور جو دوسرا رولنگ خاندان، اور اسی میں ہم اسحاق ڈار صاحب اور ان کے بیٹوں کی دبئی کے پلازے اور دیگر چیزیں بھی اگر کاؤنٹ کر لیں، تو نواز شریف صاحب کے خاندان کے سپوت اور زرداری صاحب کی جو ایسٹ ہولڈنگز ملک سے باہر ہیں، آپ کے اندازے میں، آپ بیورو چیف لاہور ہیں، آپ بیورو چیف اسلام آباد ہیں، اگر صرف یہ پاکستان لے آیا جائے تو کتنی اماؤنٹ ہوگی آپ کے خیال میں؟ سر آپ ان کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو بلین ایئرز ہے، نہیں کتنی اماؤنٹ ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے ٹیکس ٹارگٹس کو کیا بنے گا؟ آپ کتنی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ایسٹس میں ان کے مینشن کیا ہوگا نا، وہ تو ہر سال وہ تو کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں. آپ اچھا، انہوں نے ایسٹس میں تو مینشن کیا ہے 2,500-3,000 روپے کا ٹیکس دینا نواز شریف صاحب نے 2013-14 میں دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں ایسٹس بڑھ گئے، یہ تو ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں سالسو صاحب، بات اتنی سی ہے، نہیں ایسٹس بڑھ گئی نہیں حسن، سوری، پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں آپ کے اوپر، اگر میں آپ پہ حاکم ہوں، آپ محکوم ہیں، اور میں آپ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوں، اور میں اپنے تمام میرے بیٹے کے، میرے بچوں کے، بیوی کے، سمدھی کے، آگے پیچھے میرے تمام ایسٹس ملک سے باہر پڑے ہوں اور دگنے تگنے ہوتے جا رہے ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے بچوں کی کتابوں کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤں گا، آپ کی تنخواہ کے اوپر سپر ٹیکس لگاؤں گا، تو آپ مجھے واپسی میں کیا جواب دیں گے؟
मैं आपसे कहूं कि मुल्क बड़ी नाजुक से मोड़ से गुजर रहा है, आप मुझे क्या कहेंगे? आप कहेंगे ज़रूर गुजर रहा है, तो वो जो पैसे आपके बाहर पड़े हैं वो वापस ले आए ना, थोड़ा सा नाजुक मोड़ कम हो जाएगा। जो आपने 1 अरब रुपया रबड़ों और पेंसिलों के ऊपर टेक्स्ट बुक्स के अंदर टैक्स लगाना है, वो ज़रा मेहरबानी करके हुसैन नवाज से मंगवा देना, उनसे कहें कि चले मुल्क के पाकिस्तान को ना दें, सिर्फ अपना कारोबार पाकिस्तान में करना शुरू कर दें, उसके अंदर से खुद ही टैक्सेस बनने शुरू हो जाएंगे। जो प्लाजे दुबई के अंदर खरीदे हुए हैं 60 अब क्या बात करें, वो ये नहीं हम कह रहे कि रियासत पाकिस्तान को दे दें, वो वाले तो सऊदी अरब का मॉडल तो क्या मॉडल था। साहब मेरे ख्याल में हम गुज़श्ता 1-1.5-2 साल सिर्फ हम यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आए, यहाँ पे कर लें कारोबार। जिनका पैसा बाहर पड़ा है वो पाकिस्तान में लेकर आए ताकि यहाँ पर आके सरमायाकारी करें, यहाँ से हुक्मरान शुरू करें जो दूसरों पे लगा रहे हैं टैक्स, वो अपने आप से शुरू करें। तो कौन शुरू करेगा? ये पार्लियामेंट में तो बातें करते हैं लेकिन आगाज अपने से नहीं करते। सबसे बड़ा मसला यही है कि पहल कौन करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे शामिल करनी एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मशवरा दिया है और हसन साहब भी बात कर रहे थे, साथ साहब भी यही बात कर रहे थे, और ख़ासतौर पर जो अरकान पार्लियामेंट है वो कितने पेश होंगे इस मामले को लेकर? देखें, साथ साहब जो हसन साहब से मुझसे पूछ रहे थे ना कि कितनी अमाउंट होगी, कि ये जो बड़े हैं, बड़ी ये सियासी अशराफिया है, इनकी कितनी रकम पाकिस्तान आ जाएगी, या इनकी कितनी बाहर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये रकम इसका हुजम मैटर नहीं करता। लेकिन आप ये देखें कि ये जो इम्प्रेशन है वो क्या जाता है। यानी आप हुकूमत में बैठ के बाहर बैठे लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में अपना रुपया लेके आएँ, और अपने एसेट्स, आपके बच्चों के एसेट्स, आपके सारे स्टेक्स जो हैं वो बैरून मुल्क में हों, आप इलाज तक यहाँ से ना कराते हों, आपने यहाँ पर 3-3, 4-4 हुकूमतें की हों, एक ऐसा हॉस्पिटल ना बना सके हों कि जिस पे आप खुद ट्रस्ट करते हों, जिस पे आपने 24 करोड़ अवाम को जिनके हवाले किया हुआ है, और उसके बाद आप तवक्को ये करें कि उसके बाद जो बाहर से लोग सरमायाकारी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे आ भी जाएं, और उसके बाद उनके साथ जो सलूक होता है, तो बिल्कुल जो सलूक होता है, बिल्कुल अजीज साहब, माज़रत के प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।